बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसनैन शफ़क़त, आपका फ़िक्री दोस्त, आज के शेर के साथ जिसके सफ़र पर हम इंशाअल्लाह इकट्ठे रवाना होने को हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जिस शेर पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसका हुक्म जारी किया है हज़रत अब्बास ताबिश साहब ने, जो हमारे बड़े भी हैं, बड़े भाई भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, उस्ताद भी हैं। और उनका कहना था कि आप क्लासिकी शोरा की तरफ भी तवज्जो करें और उनके बारे में भी वीलॉग करें। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे वीलॉग ज़्यादातर हाजिर शोरा के बारे में होते हैं जो आज के शायर हैं। उनको मैं डिसाइफर करने की और डिकोड करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो अब्बास ताबिश साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस अदना सी कोशिश को सराहा और मुझे इस काबिल समझा कि मैं क्लासिक पे भी बात कर सकूं। मैंने उनसे ये अर्ज़ की थी कि जी क्लासिक पर तो इतने बड़े जय्यद उलमा और इतने बड़े बड़े नक़ाद और इतने बड़े बड़े शायर बात कर चुके हैं कि शायद कोई गुंजाइश मौजूद ना हो मेरी। लेकिन उन्होंने ये फरमाया कि लिखा तो बहुत कुछ किया है, लेकिन वो तहरीरी शक्ल में है। और आजकल अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, क्योंकि पढ़ने का इतना रिवाज नहीं है और वो भी इस कदर तवील डिस्कोर्स में दाखिल होने का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए पसंद यही किया जाता है कि कोई 10-15 मिनट में जो बात हो सके उस पर इक्तफा कर लिया जाए। तो उन्होंने फरमाया कि भाई ये कोई ओरिजिनल कंटेंट जो है वो इस वक्त डिजिटल मीडिया पे नहीं आ रहा क्लासिक के हवाले से। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लिखी हुई बातें हैं उनका कुछ खुलासा पेश कर दिया जाए या उनकी किरत कर दी जाए किसी न किसी हवाले से। लेकिन जो शेर पर बात होनी है किसी आज के ज़ाविया नज़र के मुताबिक या किसी भी हवाले से ओरिजिनली जो बात होनी है वो नज़र नहीं आती। बहरहाल इस बहस में तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन क्योंकि अब्बास ताबिश साहब का हुक्म है तो जब उन्होंने हुक्म सादर फरमाया तो मैंने कहा फिर आप शेर भी आप ही इनायत फरमा दीजिए। तो उन्होंने मीर का ये शेर तजवीज़ किया, जो भी आपकी स्क्रीन पर भी आ जाता है और मैं अर्ज़ भी किए देता हूँ कि चश्म हो तो आईना खाना है दहर, मुंह नज़र आते हैं दीवारों के बीच। ये बहुत मशहूर मारूफ शेर है मीर साहब का। और इसमें एक बात और अहम बात जो मद्देनज़र रखने की है वो ये है कि नुस्खों में, उनके दीवान में ये शेर यूं भी नज़र आता है कि अगला इसका जो मिसरा है, बहरहाल मैं पूरा शेर पढ़ देता हूँ कि चश्म हो तो आईना खाना है दहर, मुंह नज़र आता है दीवारों के बीच। तो लेकिन जो उर्दू की तनकीदी तारीख़ में शम्सुर रहमान फ़ारूकी साहब का एक बहुत बड़ा नाम है और ख़ास तौर पर मीर के हवाले से तो उनका इतना काम है शेर शोर अंगेज़ जो उन्होंने किताब तहरीर की, वो एक अब अपने अंदर ही एक क्लासिक का दर्जा रखती है और बहुत सगीम और बहुत उन्होंने मीर के कलाम को बड़ी डेप्थ में जाके वहाँ पे बयान फरमाया। बहुत ही संगे मील है, बहुत मिरेकलस काम है उनका। तो उस वहाँ पे फ़ारूकी साहब ने इस शेर को यूं ही बांधा है, लिखा है कि मुंह नज़र आते हैं दीवारों के बीच। लेकिन बहरहाल क्योंकि जो दीवान हैं, जो नुस्खे हैं, उनमें मुंह नज़र आता है लिखा हुआ है और उसको भी रद्द नहीं किया जा सकता। और जो शम्सुर रहमान फ़ारूकी साहब का कहना है उसको भी रद्द नहीं किया जा सकता। तो शायद हमें बीच में शेर को डिसाइफर करते हुए या इस शेर के सफ़र पर निकलते हुए कुछ दोनों पहलुओं पर ही हम कुछ ना कुछ गौर करने की कोशिश कर लेंगे। तो तबीयत कुछ लंबी हो गई, लेकिन ये ज़रूरी भी थी बहरहाल। तो अब बढ़ते हैं अपने शेर की तरफ। मैं फिर रिपीट किए देता हूँ कि चश्म हो तो आईना खाना है दहर, मुंह नज़र आते हैं या आता है दीवारों के बीच। सबसे पहले तो दोस्तों इस बात को ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि जो शेर होता है ना, शेर और ख़ास तौर पर गज़ल का, वो बुनियादी तौर पर तो अपनी कैफियत साथ लेके आता है। वो अगर उसने आपके ऊपर कोई कैफियत तारी नहीं की, समझ में आना ना आना बात की बात है। अगर उसने कोई आप पे कैफियत ही तारी नहीं की तो फिर तो उसमें उसके फ़िक्री पहलू की तरफ जाने की कोई ख़ास ज़रूरत ही पेश नहीं आती। शेर का बुनियादी काम यह है कि वो आपके दिल पर असर करे और एक कैफियत तारी कर दे आपके ऊपर।
تو جہاں تک اس شعر کا تعلق ہے، یہ تو بطور خاص ہسٹری میں ایک ایسا شعر ہے کہ جس میں شاید ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی اس کے فکری حوالے سے جاننے کی. ایسا کوئی کیفیت سے بھرا ہوا کوئی معجزاتی شعر میر صاحب نے کہا ہے کہ یقین مانیے تسلی، مکمل تسلی دل کو حاصل ہو جاتی ہے یہ شعر سن کر، اور آپ زندگی ساری دہراتے رہیں اس میں، اس کے لطف میں، اور جو اس کی اثر انگیزی ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. وہ اس میں کمی نہیں ہوگی، وہ ڈیمینش نہیں ہوگی اس شعر کی یوٹیلیٹی. آپ کو بڑھتی ہی جائے گی تشنگی کہ ہم اس شعر کے ساتھ پوری زندگی بھی گزار سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ شعر جو ہے یہ بطور خاص کیفیت کا شعر ہے، اور اس کیفیت اگر یہ شعر آپ کو کسی کیفیت میں لے گیا تو اس شعر نے اپنا کام کر دیا. کیونکہ جو اگلے مراحل ہیں وہ تو پھر میر صاحب کے خدائے سخن کے مراحل ہیں نا، تو ان پر تو بات کرتے ہوئے کچھ پر جلنے کا بھی امکان ہوتا ہے. لیکن بہرحال جو حد ہم جیسے کم آیا جو طالب علم ہیں ان کی ذہن کی حد جہاں تک جاتی ہے وہاں تک تو ہم ضرور اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کر لیں گے. تو دوستو یہ ہمارا جو یوزول فارمیٹ ہوتا ہے کہ پہلے ہم بامحاورہ نثری ترتیب کرتے ہیں، پھر تلازماتی نظام پہ بات کرتے ہیں، پھر لفظی بندوبست پر بات کرتے ہیں، پھر صوتی ماحول پہ بات کرتے ہیں. تو یہ مطلب روٹین میں تو ٹھیک ہے، لیکن میر پہ بات کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں یہ جو ہماری سیگمنٹیشن ہے شاید یہ اس کو سفائس نہ کر سکے. یہ تو بس شعر ہمیں جہاں لے جائے ہم اس شعر پر اسی طرح گفتگو کرتے رہیں اور غور و فکر کرتے رہیں. تو ناظرین دوستو، سب سے اہم بات اس شعر میں یہ ہے کہ جو ان کا اس شعر کا جو پہلا مصرع ہے کہ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، وہ ایک جو اردو شاعری کا ایک تصوفانہ رنگ ہے، اور جو تصوفانہ روایت ہے اردو شاعری کی وہ اس کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. اور یہ بات اردو شاعری میں جا بجا آپ کو نظر آتی ہے. سٹیٹمنٹ دی ہے میر صاحب نے پہلے کہ چشم ہو یعنی چشم بینا ہو، دیکھنے والی آنکھ ہو، اندر کی آنکھ ہو جس کو تصوف کی زبان میں کہا جاتا ہے. تو پھر یہ جو دنیا ہے یہ آئینہ خانہ بن جاتی ہے. آپ کو اس دنیا میں عکس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں حقیقت کے. تو یہ ایک بیانیہ ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہے جو میر صاحب نے دی، بہت اثر انگیز ہے. لیکن جو کام انہوں نے اگلے مصرے میں کر دیا، جو گنجل انہوں نے اگلے مصرے میں ڈال دیے، وہ عجیب و غریب ہیں. اور وہ ایسے ہیں کہ وہ اتنے کمپلیکس ہیں کہ اس میں کیونکہ کیفیت نے آپ کو پوری طرح مطمئن کر دیا ہوتا ہے، تو پھر وہ کوئی بہت آپ کو لگتا ہے یہ جہاد ہی ہے اس کو مزید ڈسائفر کرنے کی کوشش کرنے کے لیے. تو جہاد تو حضور ہے، لیکن اب عباس تابش صاحب کا حکم بھی ہے، تو ذہنی رو تو کچھ چلنا شروع ہوئی. تو پہلے مصرے میں میر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی، اور اگلے مصرے میں اس سٹیٹمنٹ کی توجیہ یا اس سٹیٹمنٹ کا ثبوت پیش کیا کہ منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ. یہاں پہ آ کے انہوں نے منظر کو بھی، اور یعنی بصری منظر کو بھی اور فکری منظر کو بھی بالکل ایبسٹریکٹ کر دیا. جو پہلا مصرع ہے وہ بالکل صریح ہے. صریح اس معنی میں ہے کہ جس کو تصوف کی روایت کا اور اردو شاعری میں تصوف کی روایت کا علم ہے، تو اس کے لیے یہ سٹیٹمنٹ کو سمجھنا کو بہت زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی ان کو. تو پہلا مصرع اس قدر صریح اور اگلا مصرع اس قدر ایبسٹریکٹ، بصری سطح پہ بھی اور فکری سطح پہ بھی، کہ یہ بس میر صاحب کا ہی کام ہے کہ دو اس طرح کی ایکسٹریمز کو یکجا کر دیں، تو کہ پھر آگے جو ہے وہ ہم اپنا بس ذہنی رو دوڑاتے رہیں اور پرتیں اس کی میں کتنی پرتیں کھول سکوں گا. میں تو جب سوچنے بیٹھا تو مجھے پرتوں پہ پرتیں نظر آنا شروع ہوگی. میں تھک گیا اور کچھ خوف زدہ بھی ہو گیا کہ بھائی یہ تو پھر لگتا ہے مجھے اگلی پوری زندگی ہی اس ایک ہی شعر کی پرتوں کو کھولتے ہوئے گزرنا جانا پڑے گی. تو اس لیے کچھ خوف بھی طاری ہو گیا. لیکن بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں.
کہ اس میں دو باتیں ہیں. دیکھیے شعر جو ہے پہلے مصرے میں آئینہ اور دوسری مصرے میں دیوار. تو یہ دو مین پلرز ہیں اس شعر کے. تو آئینہ کس چیز کا تمثیل ہے, کس کی تمثیل ہے؟ استعارہ کس چیز کا ہے آئینہ؟ آئینہ استعارہ آپ جانتے ہیں ہوتا کیا ہے, جس میں آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے. اور اصطلاحی طور پہ بامحاورہ معنی میں آئینہ جو ہے وہ اس معنی میں بھی آتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو حقیقت کا عکس جو ہے, حقیقت کا مشاہدہ تو شاید انسان کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن حقیقت کے عکس کا مشاہدہ انسان کے شاید اللہ نے بس میں دیا ہے. تو وہ تو آئینہ جو پہلے میں مصرے میں آیا ہے وہ تو کچھ کلیئر ہے, جیسا کہ روایت میں بھی ہے کہ اس میں آپ اپنا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنا وجود سے حق کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو پہلا تو ہے جی آئینہ, اور دوسرا ہے دیوار. اب دیوار کس چیز کا استعارہ ہے؟ دیوار راستے کی دیوار, یعنی آپ کی راہ روکنے کے لیے بھی دیوار استعمال ہوتی ہے, اور آپ کی نگاہ کو حد بند کرنے کے لیے, نگاہ کی حد بندی کے لیے بھی دیوار کا استعمال کیا جاتا ہے. تو دونوں حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس شعر میں جو دیوار کا تلازمہ ہے یا دیوار کا جو استعارہ استعمال کیا گیا ہے وہ اس جو حدود ہیں اس انسانی زندگی کی یا سائنس کی یا اس کرے کی یا اس دنیا کی جو حدود ہیں جہاں سے بیونڈ ہم ایک نارمل نگاہ نہیں دیکھ سکتی, نہ وہاں سے آگے جا سکتی ہے, نہ دیوار کے پار دیکھ سکتی ہے, نہ دیوار کے پار جا سکتی ہے. تو یہ ایک پردہ ہے جس کو ہم مکان کا پردہ کہیں گے, کہ مکان میں قید کر دیا گیا ہے ہم کو. تو اسی لیے یہاں دیوار کا استعارہ استعمال ہوا ہے. تو اب اگر ہم اس کو اس کی سمپل ٹرمز میں جا کے دیکھیں تو شعر کچھ یوں بنتا ہے کہ اچھا, اور سوری میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز کلیئر کر دوں کہ دیواروں کے بیچ, تو دیواریں جب جمع میں دیوار استعمال ہو گئی ہے تو وہ منظر بہرحال کچھ ایسا ہی بنتا ہے کہ جیسے کوئی چار دیواری ہے اور چاروں طرف سے وہ راستہ جو ہے وہ بند ہے. اور ہم اگر اپنی حیات کا, تو خیر حیات بہت بڑی چیز ہے, اپنی زندگی کا, اپنی عمر کا اس دنیا میں اس کا محاسبہ کر کے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم چاروں طرف سے, ہر طرف سے ایک نہ ایک حد میں, ایک نہ ایک دیوار میں قید ہیں. تو اس لیے انہوں نے دیواروں کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس چشم بینا ہے, چشم ہو مطلب چشم بینا ہو, مقدر اس میں ہے چشم بینا ہونا, کہ یعنی سچائی کو, حقیقت کو دیکھنے والی آنکھ. تو اگر آپ کے پاس چشم بینا ہے تو یہ جو دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایک آئینہ بن جائیں گی, اور آئینے میں آپ کو جا بجا عکس نظر آئیں گے, چہرے نظر آئیں گے. اور وہ آئینہ کیونکہ چار دیواری ہے تو اس لیے وہ اگر دیوار ہوتی تو آئینہ ہوتا, کیونکہ چار دیواری ہے یا دیواریں ہیں تو پھر وہ ایک آئینہ خانہ بن گیا ہے. تو معاف کیجیے گا, وہاں پہ آپ کو اگر وہ دیوار جہاں آئینہ خانہ بن گئی تو وہاں پہ آپ کو حقیقت کے عکس جو ہیں وہ آتے نظر آ جائیں گے. اچھا, یہ تو اس کے سمپل معنی ہو گئے. اب جب میں نے اس کے اوپر کچھ سوچنا شروع کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ چلیے ٹھیک ہے, اس نے عکس بھی دکھا دیا, دیوار جو ہے وہ آئینہ خانہ, دیواریں آئینہ خانہ بن گئیں, دیوار آئینہ بن گئی, اس میں آپ کو کچھ عکس بھی نظر آنا شروع ہو گئے. تو یقیناً وہ یہی تصوف کی روایت کے حوالے سے یہی ہے کہ کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے من میں ڈوب کر حقیقت کو اور اللہ کی پہچان بھی حاصل کر سکتا ہے, تو وہ تو اس سے وہ نظر آ گیا کہ آپ اپنا ہی عکس, دیوار کو اگر آنکھ ہوگی تو آپ کو دیوار نظر نہیں آئے گی, آئینہ نظر آئے گا جس میں آپ اپنا عکس دیکھ سکیں گے. اور اپنا عکس دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ حقیقت کا ایک لحاظ سے مجازی حوالے سے بہرحال مشاہدہ ضرور کر سکتے ہیں. تو یہ تو اس کے سمپل معنی ہیں. لیکن بہرحال تو وہ بنیادی طور پر دیوار ہے تو دیوار ہی نا جی, اور جو چار دیواری ہے معاف کیجیے گا وہ چار دیواری ہی ہے.
وہ چار دیواری گری تو نہیں، اس نے نہ تو آپ کو اس دیوار سے پار دیکھنے کا کوئی موقع فراہم کر رہا ہے آئینہ، کیونکہ آئینہ تو انورڈ ہے نا جی، اندر کی چیز، چار دیواری کی اندر کی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، اور آئینہ خانہ بن گیا تو اندر کی تمام چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو لیکن اس نے نہ تو آپ کو اس دیوار کے بیونڈ دیکھنے کی اجازت دی آئینہ ہونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہی اس نے آپ کو یہ اجازت دی کہ دیوار آئینہ ہو گیا تو آپ اس دیوار کو اپنے سفر کے حوالے سے بھی پار کر سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں یہاں پہ نہیں ہوئیں. تو اب یہاں پہ جو دو ورژنز آ رہے ہیں کہ منہ نظر آتا ہے اور منہ نظر آتے ہیں، تو اگر تو میر صاحب نے باندھا ہے کہ منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ، تو ظاہری بات ہے کیونکہ آئینہ خانہ ہو گیا ہے اور دیواریں ہیں تو اس میں جا بجا عکوس تو نظر آئیں گے نا، تو اس لیے منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ. اور یہاں پہ منہ نظر آتے ہیں کو ہم وحدت الشہود کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اور اگر ہے منہ نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ، تو یہاں پہ ایک یہ بات نظر آتی ہے کہ انسان کو اگر تو ایک اکائی کے لیے بھی یہ جہان ایک قید خانہ ہے، دیواریں ہیں، اور بحیثیت مجموعی انسانیت کے لیے یا مخلوقات کے لیے بھی جو یہاں بستی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہرحال ایک قید خانہ یا چار دیواری ہی قرار پائے گی. تو وہ اگر ہم وحدت الشہود سے وحدت الوجود کی طرف چلے جائیں تو وہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو شاعر اپنی اکائی کی بات کر رہا ہے، تو اگر اکائی کی بات کر رہا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ کیونکہ اکیلا میں ہی موجود ہوں تو مجھے اپنا ہی منہ نظر آتا ہے، یعنی وہ ایک ہی منہ ہے جو جگہ جگہ آئینہ خانے میں نظر آ رہا ہے، تو وہاں وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے. اور اگر وحدت الوجود کے حوالے سے بات کی جائے تو بھی یہ بات یہاں بھی صادق آ جاتی ہے کہ کیونکہ وہ جتنے بھی چہرے ہیں، وہ جتنے بھی مناظر ہیں، جتنی بھی شہادتیں ہیں، وہ ان کی کیونکہ حقیقت ایک ہے تو وہ اصل میں آپ اس کو ایک ہی منہ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، منہ نظر آتے ہیں اور منہ نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ. لیکن ہمیں محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ دونوں ورژنز اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اور جو اس شعر کی جو معنی کی ترسیل ہے اس میں کچھ خاص خلل یہ دونوں ورژنز نہیں ڈالتے. تو اس بحث کے بعد ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اپنی سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں کہ اگر دیوار آئینہ خانہ بن بھی گئی تو اس نے نہ تو کوئی منظر آپ کے اوپر واقع کیا دیوار سے پرے کا، نہ آپ کو دیوار سے پرے جانے کی اجازت دی. ہاں، آپ کی حقیقت آپ کے اوپر ضرور واضح کر دی کہ آپ اپنا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور اس مشاہدے کے ذریعے آپ حق کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہاں سے پار جانے کی کوشش کریں یا یہاں سے پار دیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے اندر ہی اللہ نے اپنی اتنی نشانیاں ڈال دی ہیں اس چار دیواری کے اندر کہ آپ حق کا مشاہدہ مظاہر سے کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہو، اور یہ جتنی دیواریں ہیں یہ سب آئینہ بن جائیں تاکہ یہ دنیا ایک آئینہ خانے کی تمثیل کے حوالے سے آپ کے سامنے کھل جائے. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اب میں اس کے اوپر بھی سوچ رہا تھا کہ تو کیا اس شعر میں بس ڈیپتھ یہیں تک ہے کہ ہم نے ان دیواروں کے اندر ہی رہنا ہے اور میکسیمم یہی ہوگا کہ آئینہ خانہ بن جائیں گے؟ تو اب یہ کیونکہ ہم لفظی بندوبست کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ میں نے ضرور سوچا کہ بھائی یہ جو میر صاحب نے لفظ استعمال کیا ہے کہ منہ نظر آتے ہیں یا منہ نظر آتا ہے، بھائی آپ اگین وزن وغیرہ کو چھوڑ کر آپ چہرہ بھی لگا سکتے تھے کہ بھائی چہرے نظر آتے ہیں، زیادہ وہ ایک بات ہوتی نا. تو منہ نظر آتے ہیں، تو منہ نظر آنے کے لیے منہ کا جو انہوں نے میر صاحب جیسے قادر الکلام شاعر نے جو منہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جو کہ بہرحال چہرے کے مقابلے میں شاید کچھ جمالیاتی یا صوتی حوالے سے نظر آئے گا کہ یار منہ نظر آتے ہیں، تو بہرحال بات تو منہ نظر آتے ہیں، مصرع تو انہوں نے کھول دیا، اس کی روانی کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ جی منہ نظر آتے ہیں. اگین جہاں نیزل ساؤنڈ ہوتی ہے، یہاں نون گنا کا استعمال ہے منہ میں،
تو وہ اس کے اندر ایک روانی آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ریزن ہو سکتی تھی جو صوتی ماحول کے حوالے سے انہوں نے اگر یہ کوشش کی ہے. لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ دیکھیے منہ جو ہے ایک تو دو معنی میں، زیادہ معنی بھی ہیں لیکن دو زیادہ مستعمل معنی. ایک ہوتا ہے منہ رخ یعنی چہرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک منہ استعمال ہوتا ہے جس طرح ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو یہ زخم ہو گیا ہے، اب آپ یا یہ دانہ نکل آیا ہے تو اب آپ اس کے اوپر کریم ملیں، تو کریم ملیں گے تو پھر دانے کا منہ نکل آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے، یا آپ کہتے ہیں سرنگ کا منہ. تو جو دہانہ ہوتا ہے، جو اوپننگ ہوتی ہے، اوپننگ، اس کو بھی منہ کہا جاتا ہے. زخم کا منہ بن جائے گا یعنی زخم اوپن ہو جائے گا، فسد کھل جائے گا. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ منہ کا استعمال اگر یہاں پہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ میر صاحب نے کس قدر خوبصورتی سے زبان کا استعمال کرتے ہوئے معنی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، آپ کی رینج کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو انہوں نے کہا کہ جی منہ نظر آتے ہیں، یعنی اوپننگز نظر آتی ہیں یا اوپننگ نظر آتی ہے دیواروں کے بیچ، یعنی آئینہ خانہ بن گیا. تو آئینہ خانے سے جو آپ کو اپنا عکس نظر آیا، اپنا منہ نظر آیا، تو وہ اس دیوار کے بیچ میں اگر آپ منہ کے دوسرے معنی لیں تو آپ کو دہانہ بھی نظر آ گیا کہ جس دہانے سے گزر کے آپ آگے بھی جا سکتے ہیں اور اپنی نظر بھی آگے لے جا سکتے ہیں اور اپنے وجود کو بھی آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے، جب ہم اس منہ کے دوسری معنی کی طرف آتے ہیں نا جی، تو وہ اور اچھے، اور جو میں آپ کو بتاؤں جو بہت بڑے شاعر ہوتے ہیں نا جی، وہ جو شعر کے جتنے، ایک شعر میں ایک لفظ کے جتنے معنی ہو سکتے ہیں نا، آپ شیکسپیئر کو لے لیں، غالب کو لے لیں، میر کو لے لیں، وہ ایگزاسٹ کر دیتے ہیں. یعنی اگر ایک ایسا لفظ ہے جس کے ہماری جس زبان میں وہ شعر کہا گیا ہے اس میں بھی 5 معنی ہیں، اور اس کے بعد وہ جس ایپیٹمالوجی میں جس زبان سے وہ لفظ آ رہا ہے، جہاں سے اس کی روٹس آ رہی ہیں، اس روٹس کے یہ معنی ہیں، اس زبان میں اس کے وہ معنی ہیں. تو جو بہت بڑے اور قادر الکلام شاعر ہوتے ہیں وہ تمام معنی ایکسپلائٹ کر دیتے ہیں ایک شعر میں آ کر، اور وہ تمام معنی وہاں پہ جسٹیفائی بھی ہو جاتے ہیں. اور نہ صرف جسٹیفائی ہوتے ہیں بلکہ وہ اس شعر کو بہت زیادہ وسعت بخش دیتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ منہ چہرہ، اس کے حوالے سے ہم نے بات کر لی، اور منہ دہانہ یعنی اوپننگ. اگر آپ اوپننگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارا وہ جو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا تھا کہ بھائی دیوار آئینہ بن بھی گئی تو اس نے کیا کیا؟ نہ ہمیں اس دیوار سے نکلنے کا کچھ سبیل بن سکی، اور نہ اس دیوار کے پار دیکھنے کی کوئی دلیل اور سبیل بن سکی. لیکن اگر اس منہ کو ہم اس اوپننگ کے بارے میں استعمال کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو داخل ہے یہی خارج بھی ہے. اگر آپ کو اپنا داخل سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کو اپنا خارج بھی نظر آ جائے گا. اگر آپ کو اپنا چہرہ نظر آ جائے گا تو آپ کو اس دیوار میں ایک اوپننگ اور ایک منہ بھی نظر آ جائے گا. یہ انتہائی خوبصورتی سے میرے نزدیک ایسی وسعت بخشی ہے جو کہ یقیناً جس شعر نے جس طرح پوری کئی اپنا قرون سے اس کو اپنے لوگوں کو اور پڑھنے والوں کو اور قارئین کو اور شاعروں کو اپنی جکڑ میں لے رکھا ہے، تو وہ یقیناً لاشعوری طور پر یہ ساری باتیں کیفیت میں واہ ہو ہی جاتی ہیں. اور میر جیسے شاعر کا کمال بھی یہ ہے کہ اگر آپ فکری سطح سے جا کر اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے بھی تو آپ کو بہرحال آپ اسی حقیقت تک پہنچیں گے جو آپ کا وجدان یا شعر کی کیفیت آپ کو جہاں تک لے گئی ہے. تو یہ اس معنی میں جب منہ نظر آتے ہیں تو وہ ایک سچائی کی اوپننگ بھی نظر آتی ہے. اور اس میں آپ ایک اور بہت زیادہ خوبصورت پہلو دیکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ منہ نظر آنا ایک محاورہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں نا یار کوئی شکر ہے تمہارا منہ تو نظر آیا، یعنی دیدار ہوا. تو اس میں ایک معنی منہ نظر آنے کے دیدار ہونے کے بھی ہیں.
ये तीसरा मुहावराती पहलू है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, मुंह दिखाई देना। तो मुंह नजर आना यानी दीदार होना। तो मुंह नजर आता है दीवारों के बीच, यानी दीवारों से में दीदार होता है। दीदार हो रहा है अक्स का, क्योंकि आईना बना दिया है। देखें, बहुत मुश्किल मरहला था जहां से मीर साहब बहुत माफ कीजिएगा आसानी से निकल आए कि आप ये कह नहीं सकते कि हमने अपना मुशाहिदा कर दिया तो हमने हक का मुशाहिदा कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है कहने के लिए, लेकिन वहां यहां उन्होंने साबित, मीर साहब ने मुंह नजर आना के मुहावरे के इस्तेमाल से माफ कीजिएगा, उन्होंने, मीर साहब ने यह साबित किया कि अपने अक्स को देखना, बहरहाल आप समझ लें कि आपने हक का दीदार कर लिया बामुहावरा तौर पे। तो ये तीसरा पहलू जो नज़र आया ज़बान व बयान के हवाले से, यानी फ़िक्र भी देख लें, ज़बान व बयान भी देख लें, सराय बदाई भी देख लें, कहाँ कहाँ से आप इस शेर को डिसाइफर करेंगे और कहाँ कहाँ से ये शेर जो है दीवार की तरह ही आपको आकर जो है वो जकड़ लेगा। तो मेरा ख्याल से कि बात तो बहुत हो सकती है और मेरे ख्याल से पूरे दफातर रकम किए जा सकते हैं मीर साहब के इस शेर के ऊपर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ़िलहाल जो है जितना हमारे पास वक्त है और जितनी हमारी आप समझ लें औकात है, हम इसी कदर अगर डिसाइफर करने में और कुछ इस शेर को फ़िक्री सतह पर समझने में किसी हद तक कामयाब भी हो जाए तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। तो आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये वीलॉग भी आपको पसंद आया होगा और जिस तरह इस शेर के सफ़र पर निकलने में मैंने हज़ उठाया है, शायद आपने भी ऐसा ही हज़ उठाया हो। तो लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा शेर है, कैफियत से बड़ा भरा हुआ शेर है और मीर साहब के हवाले से इंशाअल्लाह दीगर क्लासिक के साथ और बातें भी होती रहेंगी। तब तक आप खुश रहिए और सोचते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।